कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, सबसे पहले मैं आपको नया ईस्वी साल की मुबारकबाद पेश करता हूं। हर साल आता है और गुजर जाता है, मगर अगर नहीं खत्म होते तो हमारे मादरे वतन की गुलामी के दिन, हमारी वो गुलामी जो हमने हमारे मुफक्किरों, शायरों, अदीबों, हकीमों, मुल्लाओं के तवस्सुत से अपने गले में डाली हुई है। वो शायरी भी करते हैं, तकरीरें भी करते हैं, तहरीरें भी लिखते हैं, लेकिन उनके अपने मफादात उस गुलामी से वाबस्ता है। और फिर वो जो हमें तबलीग करते हैं वो रायगां चली जाती है। चलो खैर, हम चलते हैं आज सियासत पे, सियासी प्रोग्राम पे, हालात हाजरा पे। तो मेरे मेहमान हैं हस्ब मामूल सरदार शौकत अली कश्मीरी। हम उनके पास जाने से पहले अपने नाजरीन को एक बात बता दूं कि शायद मरियम नवाज लंदन जा रही हैं, और वो क्यों जाएंगी सबको पता है, वो किस लिए जाएंगी। और रहती कहती कसर जो थी ना पाकिस्तान की इस हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लाने वालों की, वो मोहसिन बेग साहब ने सलीम साफी के प्रोग्राम में सच बोलकर कर ही दिया है। वो शौकत साहब से बात करेंगे। और फिर अगली कसर जो रह गई थी, वो परवेज खटक साहब ने KPK में एक जलसे में फरमाया कि JUI की कामयाबी का क्रेडिट किसी और को देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये इनको तो खुद नहीं पता था कि इतने वोट पड़ जाएंगे, यानी हाल उनकी नजर में वही हुआ है जो 2018 में उनके साथ हुआ था। लेकिन मौलाना साहब ने कुछ और फरमाया। उन्होंने कहा कि वो गैर जानबदार हो गए हैं। अब हम चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और सर, बड़ी खुली खुली बातें की हैं मोहसिन बेग साहब ने सलीम साफी के प्रोग्राम में, वो आपने भी देखा, आपने भी सुना। उसके बाद परवेज खटक साहब ने कह दिया जी कि वो क्या कहते हैं, ये वोट तो किसी और ने दिलवा दिए हैं। वो अपना 2018 का तो रोना भूल गए, लेकिन ये नया रोना उन्होंने शुरू कर दिया है। और उसके बाद मौलाना ने फरमाया कि वो गैर जानबदार हो गए हैं। तो ये भी सुना है कि मरियम नवाज लंदन भी शायद जा रही है। ये बातें हैं। तो अब हम आपके पास हैं। आप अपने दोस्तों को, नाजरीन को, सामईन को क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि जो मोहसिन बेग साहब ने सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में जो कुछ कहा जी, ये ऐसा कोई नए इंकशाफात नहीं है, बल्कि पुराने जो मुख्तलिफ लोग, हम जैसे लोग जो कुछ कहते रहे हैं, बेसिकली उन्होंने उसकी गोई दी है। क्योंकि वो उस वक्त हिस्सा थे जी इस पूरी गेम का, जी तो गोया मैं तो उसको इसी तरह लूंगा कि उन्होंने तस्दीक कर दी कि किस तरह जो है वो उसका RTS का पासवर्ड ले लिया गया, किस वक्त जो है वो उसको बिठा दिया गया, क्यों बिठा दिया गया, वो सब चीजें हैं। जाहिर है कि ये 2018 के इलेक्शंस के बारे में जिन लोगों ने भी, शायद ये बिलावल भुट्टो थे पहले पॉलिटिशियन जिन्होंने ये कहा था कि इमरान खान इलेक्टेड नहीं है बल्कि सिलेक्टेड है। जी और फिर ये टर्मिनोलॉजी इमरान खान के साथ चिपक के रह गई और उसको हर तरफ हर कोई सिलेक्टेड कहने लगा। और तनकीद जो है आप कह सकते हैं कि इन 3 सालों में सिलेक्टर्स को उन्होंने एक सिलेक्टेड को पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के सिरों पे बिठा दिया। यकीनन इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स की अगर तारीख पे नजर डालें तो परवेज मुशर्रफ के दौर में एक उभार उनकी सियासत का नजर आया, जिसमें उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को कहा कि आप मुझे वजीर आजम बना दो। जी उन्होंने जवाबन उनको कहा कि आप अपनी वर्थ शो करें।
حالانکہ اگر عمران خان صاحب کی جگہ کوئی اور حاضر دماغ ہوتا تو وہ ان کو کہتا کہ جن کو آپ لا رہے ہیں کیا وہ اپنی ورث سے آ رہے ہیں، کیا آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے کچھ کینڈیڈیٹ، کچھ سیٹیں جو ہے وہ پرویز مشرف ان کو دینا چاہتے تھے اس وقت، جو ان کی ورث کے مطابق تھی، لیکن انہوں نے کچھ سیٹیں زیادہ ہی اپنی ورث سے مطابق دی، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک آمر جو ہے وہ جب اقتدار بھی اس کے ہاتھ میں ہو اور سلیکشن بھی اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ تو پھر اپنی مرضی کے تحت ہی کام کرتا ہے، کسی کی ڈکٹیشن یا کسی کے مطالبوں پر تو وہ اگر غور کرنے لگے تو پھر تو جمہوریت ہی کیوں نہ بحال کر دی جائے، یہ سلیکٹر اور سلیکٹرز کا جو گورکھ دھندا یہ ختم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ پر ان سارے الیکشن میں عمران خان صاحب نے ان کو جس کو کہتے ہیں نا لیول پلینگ گراؤنڈ تو مہیا کی گئی، لیکن ووٹ ان کے بکسے میں ڈالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کیا، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی واحد سیٹ لے کے آئے، کوئی اور ان کا نامزد کیا ہوا ممبر جو ہے وہ لوگوں سے ووٹ لے کے کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ خاصے حد تک اسٹیبلشمنٹ کے ناقد کے طور پر بھی سامنے آئے، جنرلوں کو بھی انہوں نے حتف تنقید بنایا، اور پھر ایک بیانیہ انہوں نے ترتیب دیا، وہ تھا کرپشن کے خلاف، اور اپنے سارے اپوننٹس کو اس نے گولہ باری کی کہ یہ بھی کرپٹ ہے، یہ بھی کرپٹ ہے، یہ بھی کرپٹ ہے۔ گویا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے علاوہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں، انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو بھی اپوننٹس تھے عمران خان کے ساتھ جو اتحادی نہیں بن سکے وہ سارے کرپٹ تھے، اور حتیٰ کہ جو آج ان کے اتحادی ہیں ان کو بھی وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دے چکے ہوئے ہیں۔ بعد میں یقیناً جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ایک ایسی کامیابی کے قریب پہنچا دیا کہ وہاں ان کو پھر بھی اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ دیگر لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ اپنے کولیشن میں لیں، تو اس میں کاف لیگ بھی آ گئی، ایم کیو ایم بھی آ گئی، پھر وہ جو پنجاب صوبہ محاذ کے لوگ تھے وہ بھی آ گئے، اور اس طرح ایک عمران خان کی حکومت بن گئی۔ اب ظاہر ہے کہ گزشتہ 3.5 سالوں سے عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور طاقت جو ہے وہ ساری ایک فرد واحد کی ذات میں مرتکز ہو کے رہ گئی، ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اپوزیشن نہ جینے میں تھی نہ مرنے میں تھی، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے ان پہ گرفتاریوں کی تلوار جو ہے وہ 3 سال تک لٹکتی رہی، کئی لوگ جیلوں میں گئے، کوئی نیب کے قبول خانوں میں، اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی وہ سٹیبلٹی نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان پولیٹیکلی انسٹیبل ملک ہو گیا۔ دنیا بھر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو وہاں معاشی بحران جو ہے وہ پیدا ہونا فطری عمل ہے، کیونکہ معاشی ترقی کا دارمدار اس بات پہ ہے کہ اس ملک میں سٹیبلٹی کتنی ایک ہے۔ اب فرد واحد کو اگر بہت بڑا طاقتور بھی بنا دیا جائے، لیکن اگر جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سیٹسفائی نہ ہوں یا ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہ مہیا کی جائے تو پھر ایک افراتفری کا ماحول رہتا ہے۔ یہی ہوا، اور حکومت کچھ بھی ایسا ڈیلیور نہیں کر سکی جس کو وہ آج فخریہ طور پر کہہ سکے کہ ہم نے عوام کے لیے یہ کام کیے، سوائے ایک صحت کارڈ کے، اور عمران خان صاحب اپنے کھاتے میں کچھ بھی نہیں لکھوا پائے اس سارے عرصے میں۔
اور اب وہاں وہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے حکومتوں کے پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہاں سویلین حکومتوں کے زوال کے دن شروع ہو جاتے ہیں، اور اب عمران خان صاحب کی حکومت کے بھی زوال کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے، مستقبل کے لیے منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے محترم نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی اعلان کر دیا ہے، اگرچہ ابھی انہوں نے کوئی دن یا مہینہ تو انہوں نے بس فروری کے لیے کہا تھا، جنوری کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ڈیٹ کوئی نہیں دی۔ جہاں تک اس خبر کا تعلق ہے جو آپ نے سنائی ہے کہ شاید محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ لندن جائیں، تو بیسیکلی تو جس وقت نواز شریف صاحب لندن گئے تھے تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی بھیجوا دیا جائے گا اور آپ لوگ وہاں لندن میں اکٹھے رہیں، وہ آپ کی دیکھ بھال کرتی رہے۔ اس کے لیے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے کوشش بھی کی، لیکن گورنمنٹ نے ان کا نام ECL میں ڈال دیا اور ان کو نہیں جانے دیا۔ حتیٰ کہ شہباز شریف صاحب جب انہوں نے جانے کی کوشش کی اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اناؤنس طریقے سے نہیں تھا، تو جس وقت وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو اسی وقت میں پیچھے سے فیکٹ چلا گیا اور انہیں ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑا۔ اس کے بعد وہ بھی نہیں گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر جائیں گے تو یہ تاثر تو اور زیادہ گہرا ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کے راستے میں عمران خان صاحب کی حکومت نے جو کانٹے بچھائے تھے وہ اب اسٹیبلشمنٹ نے چننا شروع کر دیے ہیں، یہ چن لیے ہیں اور راستہ کلیئر ہو گیا ہے، وہ باہر آ جا سکیں گی۔ اس لیے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ لندن تو ان کی کوئی منزل نہیں ہے، نہ نواز شریف صاحب کی ہے، نہ مریم نواز صاحبہ کی ہے، چونکہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ایک پاپولر پارٹی کے لیڈرز ہیں، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویٹنگ ان دا گورنمنٹ کی صورتحال میں ہیں، تو ایسے میں وہ کیوں کوئی ایسی ڈیل کر کے تو باہر چلے جائیں گے، محض اس لیے کہ مسلم لیگ نون کو حکومت مل جائے اور وہ باہر بیٹھے ہوئے محض تماشبین ہوں، یا صرف ان کا کردار اب ناصحین کا رہ گیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو نصیحتیں کرتے رہیں، یا تو یہ خود بھی پلیئر ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز صاحبہ اگر کوئی جائیں گی بھی تو وہ کسی مشاورت کے لیے جائیں گی، پہلی بات یہ ہے کہ وہ جائیں گی نہیں، لیکن اگر جائیں گی بھی تو وہ محض کسی مشاورت یا اپنے اسی طرح جیسے یہ 2018 میں باپ بیٹی دونوں واپس پاکستان آ گئے تھے تو شاید وہ ان کو لینے کے لیے جائے پرماننٹلی، یا اپنے آپ کو ابنڈن کرنا، سیاست سے ہاتھ کھڑے کر، یعنی اگر وہ اس وقت باہر آ کے رہنا شروع کر دیں تو یہ سیاست سے ہاتھ اٹھانے کے مترادف ہوگا، اور یہ ایسی ڈیل سمجھی جائے گی جس سے کہ یعنی یوں سمجھیں کہ عوام کے ساتھ بٹرے ہوگا۔ شوکت صاحب ایک بات ہے، جی جی جی، یہ جو محسن بیگ صاحب ہیں ہوں، یہ تو میرا خیال ساری پاکستان کو پتا ہے کہ ان کے یہ کس کے تعلق دار ہیں اور کس کی یہ مطلب یعنی دوست ہیں، یہ سب کو پتا ہے۔ اور محسن بیگ صاحب کا جو اس طرح ٹی وی پروگرام میں آ کر یہ سارے حقائق سے پردہ اٹھانا، یہ تو اسی طرح ہے نا کہ جس طرح وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سچ بولنے کا ہمیں جنون آتا ہے، دیکھیں میں اس میں یا ان سے کہلوایا گیا ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ان سے کہلوایا گیا ہے یا انہوں نے خود سے کہا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جن گناہوں میں ہم شریک رہے، کئی گناہ ہوتے ہیں نا جس کو گناہ بلذت کہا جاتا ہے، تو کئی لوگوں نے عمران خان صاحب پر بہت انویسٹمنٹ کیا، ان کے لیے وسائل مہیا کیے، ان کو اقتدار میں لانے کے لیے اپنے ساری لوبنگ صلاحیتیں بھی استعمال کی، دعائیں بھی استعمال کی، وسائل بھی استعمال کیے، اور جب ان کو اس کا کچھ صلہ نہ ملے تو پھر جو ہے نا وہ سب بانڈا
پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو محسن بیگ صاحب نے وہ بانڈا پھوڑ دیا جو عمران خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو نیکسس تھا, جو منصوبہ بندی تھی, اس کے اس وقت وہ چونکہ اتنے قریب تھے عمران خان صاحب کے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے بھی, اور یہ پوری اس حکومت کے, کیونکہ بیسیکلی ان کی ایک نیوز ایجنسی بھی ہے, اینکر بھی رہے ہیں, اور خاصے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیو جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے حلقوں میں. جی جی, ان کا اچھا ایک بڑا نام بھی ہے. تو انہوں نے سمپلی ان باتوں کی تصدیق کی جو اپوزیشن کہتی تھی, جو سلیم صافی جیسے صافی جو ہے وہ اپنے تحقیقی پروگراموں میں جن باتوں کا اظہار کرتے تھے. تو سمپلی میں اس کو اس سے زیادہ وزن دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے لوگوں, آپ لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا, آپ لوگ بالکل سچے تھے, اور ہم ہی نے یہ سارے کام کیے تھے جو الٹے پڑ گئے. تو لہٰذا اب ہم وہ سچ بولنے کے لیے یا ان سچائیوں کی تصدیق کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں جو سچ کسی وقت میں آپ نے بولے, لیکن حکومت کے دباؤ اور حکومت کے پروپیگنڈے کے ہاتھوں وہ سچ جو ہے وہ دب کے رہ گیا تھا. تو ہم دوبارہ تصدیق یہ دیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ مختلف ادوار میں کہا ہے وہ سچ ہے. اور یہ ایک لیکن جو انہوں نے جھوٹ بولا یا جو کچھ کیا, اس کی پاکستان کی قوم کو کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے, اس کا حساب کون دے گا؟ دیکھیں وہ تو 70 سالوں سے یہ قوم تو مطلب یہ کہ بھوکتے رہی ہے, اس میں کوئی یہ حساب کتاب لینے والا تو ابھی سلسلہ نہیں ہے, اور نہ ہی پاکستان کے لوگ شعور کی ان مدارج کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے وہ اپنے لیڈروں اور اپنے نظام اور اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کو پہچان کے تو اپنا کوئی کردار ادا کر سکے. پھر تو اور دوسری بات جی, ابھی گیم ساری جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہی ہے. نہ تو اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے تو اب پیچھے ہو گئے. وہ یقیناً پیچھے ہوئے ہیں. عمران خان کو جو وہ بہت دستے تعاون اور شفقت اور محبت نچھاور کیے ہوئے تھے, شاید ان کی محبتوں کے سوتے عمران خان کے لیے خشک ہو گئے ہیں, لیکن کاروبار زندگی میں تو وہ اسی طرح ملوث ہیں, سیاست میں اسی طرح اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اور یہ جو ابھی آپ نے خبر دی ہے تو یہ بھی بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو چونکہ تجربہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل دا پولیٹیکل پارٹیز, تو وہ ان کو ڈیل کر رہی ہیں, اور نہ صرف ڈیل کر رہی ہیں بلکہ ان کو یہ بار بار احساس دلا رہی ہیں کہ ہمارے تعاون کے بغیر تم ایک چڑیا بھی نہیں لا سکتے ہو. اور وہ ہوپس جو پی ڈی ایم نے پیدا کی تھی, پیپلز پارٹی اور اے این پی کو کا اس اپنے ہی بنائے ہوئے اتحاد کو چھوڑ جانا جو ہے وہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں زیادہ اصولوں پہ کھڑے ہو کے عوام کے لیے ایک حقیقی جمہوری لڑائی نہیں لڑ سکتے. یہ پیغام تھا. یہ پرسوں ایک اور معاملہ پھر ہوا, وہ سرینا وہ قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی, ان کی مکان پہ کچھ لوگ اندر گھس گئے. انہوں نے کہا جی ہم انٹیلیجنس کے بندے ہیں, اور انہیں ہراساں کیا یا جی بالکل, یہ تو اخبارات میں بھی آیا ہے, اس پہ انہوں نے آ گیا ہے. انہوں نے پھر وہ لیٹر بھی لکھا ہے یہ اداروں کو. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ پاکستان میں یہ تو چونکہ ایک جج آف سپریم کورٹ کی بیگم ہے تو یہ خبر بھی رپورٹ ہو گئی, ورنہ یہ تو آئے دن کا کھیل ہے. ایجنسیاں جس کا مرضی ہے جس کے گھر میں گھس جائیں, جس کو مرضی ہو اٹھا کے پکڑ کے غائب کر دیں. یہ ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ پاکستان میں کوئی رول آف لا تھوڑا ہی ہے کہ آپ ایک سرینا عیسیٰ کے اس کیس کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک نمایاں فیملی ہے, بہت ہی ان کے جو اختلافات ہیں وہ اختلافات بھی بڑے نمایاں ہیں. چونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی رپورٹ میں جو تحریک لبیک کا وہ جو
پروٹیسٹ تھا کرنے والی 17 والی، اس کی جو رپورٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھول نہیں پاتی، وہ اس کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس خاندان کو مجبور کیا جائے کہ یہ ملک چھوڑ جائیں، ورنہ نہیں تو جی جی کل تو وکلاء کا بھی مظاہرہ ہوگا سپریم کورٹ، کل یا پرسوں میں ہے، سپریم کورٹ کے باہر وہ جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا ہے وہ ججوں کی تقرری کے معاملے میں. اب تو وہ وکلاء نے وہ ایک خاتون ہے عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس، جی جی تو ان کو مطلب لانا چاہتے ہیں، وہ آؤٹ آف ٹرن ہے، تو وہ لا کے، کیونکہ ان کے بارے میں سنا کہ اگر وہ 2030 تک رہی تو چیف جسٹس بن جائیں گی، تو ان کی وہ ایج کا بھی اور ان کا کافی لمبا عرصہ گزر جائے گا، تو وہ آؤٹ آف ٹرن ہے ان کی وہ. بات یہ ہے نا کہ ظاہر ہے اگر ایک فیئر اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے آن میرٹ تو وہ 2030 میں بنے یا 2025 میں بنے یا 2040 میں بنے، اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ یہ آؤٹ آف ٹرن اینڈ میرٹ بنی ہے اس لیے وکلا برادری اس پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے جو حکومتوں کے نقاد بھی ہیں اس عرصے میں ان کی بھی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس ستار ہیں، جی جی کے آرٹیکلز میں بہت کچھ مواد ہوتا تھا جو پاکستان میں رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے سوسائٹی میں یا سوسائٹی کی جو دگرگوں صورتحال ہے اس کا اظہار ہوتا تھا، بٹ آن میرٹ وہ ہوئے، کسی نے ان پہ اعتراض اگر تھا تو حکومت کے چند وزراء کو تھا یا حکومت کو تھا، لیکن ان کی اپائنٹمنٹ ہو گئی، ناؤ ہی از جج. تو یہاں تو یہ ہے نا کہ ان کا کوئی میرٹ نہیں تھا، ان کو آؤٹ آف میرٹ، اور جو دہائی دی جا رہی ہے وہ ہے کہ یہ جی عورت ہے لہذا ایک عورت کا سپریم کورٹ میں آنا آپ لوگ قبول کر لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری جو خواتین ہیں جو ججز ہیں، جو کیا کہتے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کی ہیں، آپ ان کو ایلیویٹ کریں اگر جو میرٹ میں منتخب ہوئی ہیں، اور وکلا میں بھی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو بڑی معناز وکلا برادری کا ایک حصہ ہیں. تو یہ ہے، اب آپ دیکھیے کہ دکا دکی تو انہوں نے اپائنٹ کر ہی دیا، اب اس اپائنٹمنٹ کی فائنلائزیشن ہوتی ہے یا آپ کو تو آ گیا ہے نا ایک طرح کا ٹاس ہے، جس میں میرے خیال میں اب 9 ممبر 9 لوگ ہیں، جی 9 لوگ ہیں جی جی جو ان کی اپائنٹمنٹ کو فائنل کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 تو آلریڈی ان کے حق میں ہیں، 4 پہلے بھی مخالف تھے تو اب بھی 4 مخالف ہیں، شاید ایک آدھ کوئی، اگر 5 میں سے کوئی ایک ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوگی. تو یہ کوئی اتنا بڑا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جسٹس سرمد عثمانی ہے نا، اگر وہ ابھی جو ہے نا ان کے اوپر ساری گیم ہے، تو بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک اور بات ہے، جہاں پہلے ججز ہیں انہوں نے کون سے کوئی وہاں رول آف لا قائم کر دیا، تو ایک ملک صاحبہ جو ہے، ایک اور بات ہے وہ بڑی تشویشناک ہے، جس ملک کے سپریم کورٹ کے جسٹس وہ کیا ثاقب نثار جیسے چیف جسٹس رہے، تو وہاں اگر یہ بن گئی تو کون سا کوئی قیامت آ جائے گی. تو لہٰذا اس پہ تو کوئی ایک اور بات ہے سر، وہ بڑی تشویشناک ہے. جی جی آزاد کشمیر کے اندر سپریم کورٹ کے جسٹس کی ضرورت ہے، ججوں کی. وہاں پہ خبر سنی دی ہے، ابھی تو اخباروں میں بھی خبر آ گئی ہے، پہلے تو ایسی تھی کہ غیر ریاستی افراد کو جج تعینات کرنے پہ زور دیا جا رہا ہے، یا لسٹ بھی آ گئی ہے جس کے بارے میں. جب تک آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آزاد کشمیر کی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری سول سوسائٹی بہت ہی کمزور ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہاں ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ کوئی اتنی بڑی کوئی مزاحمت، چونکہ بنیادی طور پر ججز کی اپائنٹمنٹ میں اگر آزاد کشمیر میں کسی کا کوئی رول ہوتا ہے تو وہ صدر کا ہوتا ہے، لیکن صدر بھی صرف ایک ریکمینڈنگ اتھارٹی ہے.
اپائنٹمنٹ تو پہلے بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کی جو ہے وہ پاکستان سے ہی ہوتی تھی، یعنی وہ تھرو کشمیر کونسل، جو چیئرمین کشمیر کونسل ہوتے ہیں وہی ان چیزوں کو فائنل کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی بارز ہیں ان میں آزاد کشمیر کی حکومت ان کی آراء سے کوئی 3 4 5 نام جو ہے وہ تجویز کر کے ان کو بھیجتے ہیں، وہ پوری فائل بھی واپس بھیج سکتے ہیں اور نئی فائل کا نئے لوگوں کے ناموں کا تقاضا کر سکتے ہیں، اور کسی نام کو خود سے ڈال کے تو وہ بھیج سکتے ہیں کہ یہ نام ہم ان ناموں کو ہم فائنل کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ آزاد کشمیر کی جوڈیشری کی جو اپائنٹمنٹ ہے یہ بڑی ٹرکی ہے۔ یہ پہلے تو آپ کہہ سکتے ہیں نا جو آئی تھنک کہ 13ویں یا 14ویں ترمیم تھی راجہ فاروق حیدر کے دور میں، 13ویں تو اس 13ویں ترمیم میں تو یہ اختیار جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو مل گیا تھا، لیکن وہ اختیار پھر انہوں نے چھین کے تو واپس جو ہے یہ اختیار اب کشمیر کونسل کو دے دی ہے، پاکستان تھرو کشمیر کونسل ہو گیا ہے۔ تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنی جلدی یہ نہ کریں، اس لیے کہ اگر اتنی جلدی کی تو اس سے پورا جو چھوٹا موٹا انہوں نے جو پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے ورلڈ کمیونٹی کا بھی اور کچھ اپنے جو لوگ ہیں تو وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گا، اور یہ ڈیزائنز جو لوگ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں تو وہ برسے تو پاکستان کے بتا ہی رہے ہیں۔ تو ان اقدامات سے جیسے یہاں محسن بیگ صاحب نے ان چیزوں کی تصدیق کر دی، تو اگر اس طرح کا کچھ کام کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں جن لوگوں نے بھی پاکستانی ڈیزائنز کے حوالے سے کہ یہ کس طرح ہمارے نیچرل ریسورسز کو کالونائزڈ کر رہے ہیں، ہماری آزاد کشمیر کی حکومت کو بالکل بادر ہی نہیں کر رہے ہیں، تو اب اگر جو ہے وہ سول سروسز کے اندر یا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اندر بھی ججز کی ہے براہ راست اپائنٹمنٹ، اور وہ بھی پاکستان سے لوگوں کو بھیجنا، گلگت میں تو پہلے بھی بھیجتے تھے، تو یہاں اگر لیکن میرا خیال آج تک ججز جو تھے وہ تو دیکھیں نا اسٹیٹ سبجیکٹ ہونا ضروری ہے ان کے لیے، نہیں وہ آزاد کشمیر میں تو ابھی تک جو ہے نا وہ چونکہ اسٹیٹ سبجیکٹ انٹیکٹ ہے، وہاں کوئی کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا کے کہیں نہ کہیں کوئی اسٹیٹ سبجیکٹ بنوا لے، جعلی بنوا کے وہ ہے جی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سطح کی اپائنٹمنٹوں میں تو آپ کوئی جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعے تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ترمیم بھی کروانی پڑے گی، تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کو یعنی دھکا دھکی کے ذریعے جو ہے وہ کسی پاکستان سے چند وکلا کو جو ہے وہ پینل میں لا کے تو ان کو بھیج دیں، اپائنٹ کرتے ہیں جج بطور جج آف ہائی کورٹ اور جج آف سپریم کورٹ، تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ہمارے سپریم کورٹ میں کتنے جج ہوتے ہیں؟ 3 سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں، ایک چیف جسٹس تو 2 جج، جی ہاں، یعنی وہی وہ فل بینچ ہوتا ہے 3 کے ساتھ، ڈبل بینچ ہوگا 2 کے ساتھ، سنگل بینچ ہوتا ہے 1 کے ساتھ، جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2 جج، ابھی اس وقت ہمارے پاس ایک ہی جج ہے نا سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس ہی ہے نا، ہاں وہ بھی مطلب یہ کہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ بھی ڈاک ہے وہی نا، تو ابھی 2 جو سنا تھا، یہ سنا تھا کہ وہ یہی خبر بھی آ رہی ہے اس پہ میرے خیال میں ہم ایک دن یعنی صرف ایک پروگرام کرتے ہیں جو اور یہ جو کانسٹیٹیوشن جو نئی امینڈمنٹ ہوئی ہیں ان امینڈمنٹس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کتنی irrelevant مزید ہو گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور کانسٹیٹیوشن کیا کرتا ہے، یہ 3 مطلب پاکستان کے اپنے کانسٹیٹیوشن 257 کی موجودگی میں کیا گورنمنٹ آف پاکستان ایسا کچھ کر سکتی ہے؟ کہ دیکھنا ابھی تک کانسٹیٹیوشنلی اسپیشلی آزاد کشمیر is still not part and parcel of پاکستان، جو کہ 257 ویسے تو 1 ہے، لیکن یہاں تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ریفرنڈم کے بعد جب کشمیری ڈیسائیڈ کر لیں گے پاکستان کو جوائن، تو پھر ان کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے گا، تو یہ ان الیکشنز کے ذریعے بننے والی حکومتیں جو ہیں جو صرف چھوٹی چھوٹی اسکیموں کی وجہ سے بنتی ہیں، کیا
ان حکومتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پورے آئیڈیا آف پلیبسائٹ یا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو ہی ختم کر کے تو میرے خیال میں ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو سے. تو آج کے اس پروگرام کو چونکہ پہلے بھی وہ ہوا ہے، ابھی چونکہ میرا ایک اوپر پروگرام ہے تو میں نے ان سے آدھا گھنٹہ لیا تھا. ٹھیک ہے سر. تو میں ٹھیک ہے انشاءاللہ. محترم ناظرین سامعین، ہم اپنے پروگرام کا اکتفا کرتے ہیں، اسی پہ آج کا ختم کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور پھر ایک نئے وزن کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. صرف اتنی بات عرض ہے کہ مادر وطن کشمیر کے لیے، حقوق کے لیے، انسانوں کے حقوق کے لیے اور ہمارے اپنے وسائل اور حقوق کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی برائی نہیں. ہم کسی مملکت یا کسی ریاست کے خلاف نہیں، ہم اپنے حقوق کی جدوجہد کرنے